बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम वो उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने एक तरफ़ा फ़ैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर आपने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई, और आपने ज़मान पार्क के दरवाज़े तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाज़े तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाज़े तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ़्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कापी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज़ अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आइन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आँखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फ़ैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फ़ैसला करें, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुने बग़ैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मरतबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख़ को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख़ का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख़ को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख़ को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सज़ा मिलती है, तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कदर मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है
وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیسز ہی نہیں لگتے، وہ جج صاحبان ہی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل افسوس ہے یا حسن اتفاق ہے؟ اور یہ کیس آج والا جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ جلدی نہ ہو اور اس دوران باقی کیسز میں گرفتاریاں ہم ڈال سکیں۔ کل آپ نے دیکھا ہے کہ پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ چکی ہے۔ اب آئی جی صاحب کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ جناب جائیں، باقی کیسز پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسز جس میں عمران خان صاحب کے عدم پیروی کیسز خارج ہوئے ہیں ضمانتیں۔ اور عدم پیروی کیوں؟ کہ جی وہ آئے نہیں ہیں۔ بھائی وہ کیسے آئیں؟ کیا وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہے؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں، لیکن ان کو بھی جلدی ہو گئی۔ سائفر کے کیس میں ایف آئی اے کو بھی جلدی ہو گئی، اور باقی بھی جو آپ نے دیکھا ہے جہاں تماشا لگا ہوا ہے۔ اور کل اس فاشسٹ حکومت کے وہ سابق وزراء یہاں پریس کانفرنسز کل سے کیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں نے نوٹس کیوں لے لیا؟ بھائی سپریم کورٹ کے پاس ایک پٹیشن آئی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل سرکاری موجود ہیں، اٹارنی جنرل آفس موجود ہے۔ قاضی فائزہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب کوئی سرکاری وکیل کسی کیس کو کرنے کا نااہل ہو، یہ لکھ کے دے گا کہ میں یہ کیس ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، پھر آپ پرائیویٹ کونسل کر سکتے ہیں۔ تو کس کیپیسٹی میں آپ نے ایک پرائیویٹ کونسل کیا ہوا ہے؟ صرف پرائیویٹ کونسل نہیں، یہ وہ کونسل ہیں جو نواز شریف اور اس کی فیملی کے مقدمات کے وکیل ہیں۔ ان کو الیکشن کمیشن کتنا امپارشل ہوگا، کتنا وہ ایک لحاظ سے غیر جانبدار ہوگا کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا وکیل ہی ان کو پرائیویٹ وکیل ملا ہے جو آ کر کے یہاں مقدمہ لڑے، اور وہ مقدمہ جو 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس نہیں ہے، کیونکہ ضمانت دینے اور سینٹنس اور ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں تو پرنسپلز نہیں، سب کچھ غیر قانونی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ سننے کی بجائے آج سارا دن وہ جناب کتابیں پڑھے جا رہے ہیں۔ چلو بھائی پڑھ لو تم یہ بھی، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں مانتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتی، اور ہم لوگ جو پچھلے 18 دن سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کہ ایک دن کا بھی، ایک گھنٹے کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ توشہ خانہ جو ان لوگوں نے، جو شاہد خاقان عباسی ہو، نواز شریف ہو، تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا، اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ، خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا۔ مریم نواز نے گاڑی لی، منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں، نواز شریف نے 1 گاڑی لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے۔ نیب کا کیس بنا اور نیب کے لاء کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا، اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس، اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے، اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی، غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسری بات، آج دوسرے سبجیکٹ میں اب آ رہا ہوں، اور ہمیں توقع اور امید ہے، ہم رول آف لاء پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ منصف ہی رول آف لاء قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں۔ رول آف لاء کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی۔ اور ایک بات بتا دوں، مجھے بتائیں، پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے، آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے۔ کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے۔ کدھر ہے آج عمران ریاض جو لاء انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے،
اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا۔ آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے، اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے، روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے، روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب، قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے۔ بھائی اگلے سال مئی میں کیوں، آپ 10 سال بعد کرا لو۔ ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا، اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے، کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا۔ آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن، کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے۔ اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48، تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے۔ اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے، نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی، چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں۔ اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے، اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں، ڈیفائن کر چکے ہیں۔ تو اب اس ایشو کو، جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے، تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک بات واضح کر دیں، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے، بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی، تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا، جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے۔ لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے، خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر، اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5۔ جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین، کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا۔ یہ الٹا بات کر رہے ہیں۔ اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت، اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا۔ یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا، منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے، وہ تو پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے، لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے، ہم جا کر مخالفت کریں گے۔ پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف، اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں، کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود
ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی، ریاست نہیں چل سکتی، اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں، اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا، پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا، اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے، اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں، پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں۔ پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا، آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے۔ آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں، جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں۔ جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی، آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی۔ جب آپ کا ڈالر 170 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا۔ یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں۔ آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے، عوام امپورٹنٹ ہے، اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے، اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی، یہ 78% پہ جائے گی۔ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے، اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں، پوری پولیس، پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا، آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا، اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں، لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں، اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا۔ اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے اسٹیک ہولڈرز سوچیں، تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں، اور اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی کوئی ضروری کچھ سوال ہے؟ کر لیں، کافی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو صدر مملکت کو لکھا گیا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے بعد تو آپ کا اختیار نہیں رہا ہے، تو اس تناظر میں جب صدر پاکستان کا عہدہ بھی اہم نہیں ہے ان کے لیے، تو کیسے وہ الیکشن کروائیں گے یا آگے بات مانیں گے؟ ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے، وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں۔ تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے، سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ود ان 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے، اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور توہین عدالت بھی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوشچن ہے۔ دیکھیں، صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، وہ فیڈریشن کا حصہ ہے، وہ پارلیمان کا حصہ ہے، اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے، جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی، اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے۔
ख़ास कर इंडिया से बड़ा फ़र्क है। वहाँ उनका सदर सेरेमोनियल होता है, हमारे सदर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ज़िम्मेदारियाँ भी है। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आईन और क़ानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है। पर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख़ का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू है। जी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज़ कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। सवाल ये है कि जो इमरान खान को इस वक्त जो अदालतों से जो फैसलों का सामना है, उनके खिलाफ आने वाले फैसले और दीगर इशूज़ की वजह से इंटरनेशनल फोरम्स में भी आवाज़ बुलंद करने के हवाले से जो बात चल रही थी, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट? देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फ़ंड्स रेज़ ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फ़ंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की करे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।